बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का खेल चल रहा है, इस मुज़ाकरात के सियासी खेल के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई है। वो ये है कि जो एक तहरीरी तौर पे लिख कर मुतालबात देने का मामला था, उसको मान लिया गया और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर अपनी टीम के लोगों को कह दिया कि आप तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें। लेकिन उसके बावजूद हमें नजर आ रहा है कि आज ही के दिन में और पिछले कई दिनों से हुकूमत हो या PTI एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी जो है उनकी मुसलसल जारी है। एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ रोज़े अव्वल से ये दोनों फरीकैन जो हैं ये मुज़ाकरात की नाकामी के ऊपर जो है इसी बयानी के ऊपर हमें कारबंद नजर आते हैं। इस मुज़ाकरात का हमें तो कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, लेकिन आमिर साहब के तजिए में जानेंगे कि क्या इसकी कोई एक रोशन किरण मौजूद नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर जो इंटरनेशनली है दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। जितने भी ताकतवर मुमालिक हैं वो मजबूत किस्म की खारजा पॉलिसी की तरफ लग चुके हैं। सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के बासी हैं, हमारा कंसर्न पाकिस्तान से है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? खारजी महाज के लिए पॉलिसी कोई काविशें कुछ की जा रही हैं, हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है आमिर साहब को मालूम हो। हुकूमत अंदरूनी तौर पे पुरुम्मीद है कि जी बहुत दूध और शहद की नहरें हम बहा देंगे, लेकिन बैरूनी महाज के लिए क्या कोई उम्मीद बचा रखी है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो राइट साइजिंग की बात की जाती है, क्या हुकूमती कारकर्दगी इससे राइट हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, क़िबला दुरुस्त होगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, इंटरनेशनली जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके ऊपर आएंगे, मगर एक तब्दीली पाकिस्तान के अंदर तहरीरी तौर पे चले मुज़ाकरात लिख के दे दो, इधर से भी हाँ है उधर से भी हाँ है, फिर भी दोनों कह रहे हैं नहीं मुज़ाकरात का नतीजा ला हासिल है, कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ से। नहीं, वो बिल्कुल ये बल्कि इतना नहीं बरमला कह रहे हैं जितना हम कह रहे हैं। हाँ। मुझे ये रोज आप सवाल पूछ लेती हैं कि मुज़ाकरात ये और एक घंटा इसके ऊपर मुज़ाकरात के ऊपर एक बात करना एक मज़े का खेज लगता है, बड़ी मुश्किल लगता है कि जी मुज़ाकरात के ऊपर तो बात हो नहीं रही, बात हो रही है कैसे होंगे। अब दूसरा मरहला शुरू हो गया, तीसरा मरहला हो गया। हाँ। वो बैठ गए, उन्होंने पैटीज खा लिए और वो फिर मुलाकात हो रही नहीं हो रही, वो हंसते हुए निकले, वो रोते हुए निकले, शिकायत आ गई, ये कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है। एक बचकाना है, सारा बचकाना माहौल है। मेरा ये कंसिस्टेंटली स्टैंड है कि मुझे इसमें से कुछ नतीजा निकलता मुलाकात के में से नहीं नज़र आता। अच्छा। ये एक ट्रक की बत्ती है और ये एक बिल्कुल इसका कोई अंजाम नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह ये है कि बुनियादी तजाद है, और बुनियादी तजाद ये है कि दोनों जो एक दूसरे से चाह रहे हैं वो दोनों के लिए मुमकिन नहीं है और दोनों के लिए सियासी तौर पे इतना फ़ायदेमंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हुकूमत है वो अगर मुतालबात ये PTI के मान लेती है तो वो हुकूमत नहीं रहती है, उनका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। वो फिर इसका मतलब है कि घर बैठ के चले जाएं, अगर इनको जेल से भी निकालने में मुकदमात भी ख़त्म कर दें और अगला इलेक्शन भी कर दें, तो इसका मतलब है कि वो जो सनाउल्लाह साहब ने बड़ा पहले साफ कहा था कि इनको जेल से निकालने का मतलब है हम जेल में चले जाएं। तो ये उनके दिमाग में ये सोच है, वो इसको वक्ती तौर पे और ऊपर से उनके प्रेशर है कि बातचीत की जाए तो वो बैठे हुए हैं। वरना उनका दूसरा PTI के लिए भी जो है, अगर इन रिटर्न वो जो मांग रहे हैं कि ये भी घर जाके बैठ जाएंगे, उसके बाद खान साहब बानी गाला में बैठ जाएंगे और कोई जलसा जुलूस नहीं करेंगे और फिर इंतज़ार करेंगे 4 साल के लिए, उनके लिए भी वो सियासी मौत है। सो वो भी अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मान भी लें तो वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ अर्से बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी, वक्ती तौर पे ठहराव ज़रूर आ सकता है, मगर उसके बाद फिर दोबारा वही सिलसिला मारकुटाई का शुरू होगा। दूसरा ये है कि मुझे ये मुतालबात पूरे होना नामुमकिन लगता है। मुतालबात जो 2 मुतालबात आप देखें ना, कि 2 मुतालबात जो ये लिख के अब उन्होंने कहा जी दे दें, क्या अर्जा लिख के देने में। तो मुतालबात क्या है? मुतालबात ये हैं कि उन्होंने इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी रिहाई छोड़ें, आप मेरे जो वर्कर्स हैं ना उनके मुकदमात उनकी रिहाई करें। हाँ। अब उनकी रिहाई में कैसे गवर्नमेंट करेगी कि प्रोसिक्यूट नहीं करेगी या उनके खिलाफ जो है, तो उससे ये फिर एडमिशन होगा, ये मानना होगा कि मुकदमात गलत थे। इसका मतलब कि उनको आपने जानबूझ के गलत मुकदमात में जब हुकूमत पैरवी नहीं करती, 1-2 साल उनको जेल में रखने के बाद अब पैरवी नहीं करती, तो ये इसका इकरार करना है कि ये मुकदमात जाली थे और गलत थे। कैसे गवर्नमेंट कैसे वो ये प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे? मैनिफेस्टेशन क्या होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि जनाब ये इकरारनामा हुआ है?
تو وہ لکھ کے تو نہیں دیا جا سکتا کہ قانونی، یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو عدالتی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے، تو اس کے بعد کیا یہ قرارنامہ، یہ اوپنلی آپ کو مجھے بتایا جائے گا کہ قرارنامہ ہو گیا کہ ہم نے مقدمات ختم کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ جعلی مقدمات تھے یہ بھی گورنمنٹ کے لیے۔ دوسرا جو ہے کمیشن جو وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کا بنا دینا اور 26 نومبر کا، وہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ 9 مئی کا بنانا بھی بڑا مشکل کام ہے، وہ اس لیے کہ پھر وہاں پہ اگر ثبوت ہوتے جو تو وہ ابھی تک عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہوتے، تو وہاں پہ سی سی ٹی وی کا ایک فوٹیج کا رہتا ہے، اور بے تحاشا سوال ہے 9 مئی کے حوالے سے جب کھل کے چیزیں سامنے آتی ہیں وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی، وہ جو فیصلہ سازوں کے لیے وہ سازگار بات نہیں ہے۔ اس طرح ہی 26 نومبر جو ہے وہاں پہ یہ سوال ہے کہ گولی چلی اور کتنی لاشیں تھیں، نہیں تھیں، کہاں گئے، وہ لوگ کدھر ہیں، کیوں اٹھائے گئے، کیسے، یہ ساری سب سامنے چیزیں آئیں گی۔ اس کے لیے وہ بہت زیادہ حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اور یاد رہے کہ جب یہ تفتیش ہوتی ہے تو نئی چیزیں نکل آتی ہیں، ابھی تو کچھ دبا دبود گیا انڈے بچے سارا کچھ نکلتا ہے پھر تو وہ آپ پینما میں آپ یاد کریں کہ جو پہلے جو فیصلہ آیا تھا 3 ججز کی طرف سے، انہوں نے سزا سنا دی تھی اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی آئی ٹی کروا لیں، یہ ساری چیزیں جو پینما کی نکلی تھی وہ جے آئی ٹی میں نکلی تھی، تو یہ جے آئی ٹی میں سے سارے انڈے بچے نکلے تھے، تو جے آئی ٹی کروانا ان کے اوپر جو ہے یہ بہت حساس معاملات ہیں، اس کے اوپر بڑے، اگر یہ نکل آئے کہ یہ سارا غلط تھا تو وہ بڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ سو اس لیے یہ مطالبات کا ماننا بھی بڑا مشکل ہے، ان کے لیے بھی، دونوں پارٹیز کے لیے مشکل ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ روزانہ آپ مجھ سے پوچھتی رہیں گی، میں 1 گھنٹہ اس پہ بات ہوں، اس لیے میں 4-5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں اس کو کہ یہ مجھے اس میں سے عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں نا۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے، ہم 10 بجے کے پرائم ٹائم کے اندر بیٹھ کے اگر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام کا کنسرن اس کے اوپر ہے۔ جب خان صاحب کو پتہ یہ مطالبات نہیں تسلیم ہونے تو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یقین کریں نہیں ہے، وہ ہمارے اینکر بھائیوں بہنوں کی بھی مجبوری ہے کہ وہ جو ایشوز ہیں، اکنامک ایشو ہے، انرجی کا ایشو ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، بے روزگاری کا ایشوز ہے، ان ایشوز کو جنرلی ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا۔ گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح لگے رہے، ساری ٹاک شوز 90% 95% 1 گھنٹہ تک اس کے اوپر کہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ایک اگین بچگانا سی وہ بحث بن گئی ہوئی ہے۔ سو لہٰذا اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کسی باقی ایشوز پہ جایا جائے۔ فار ایگزامپل جو ہے ہم نے کل جو ہے ڈومیسٹک اکنامک سچویشن آج بھی سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی کریں گے، جو روز شہباز شریف صاحب نئے کلیمز کر دیتے ہیں، مگر ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ہم اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں آ رہا کہ یہ دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا جیتنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور وہ ایک میوریک آدمی ہیں، اور ان کا 20 جنوری کو تو انہوں نے ٹیک اوور کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ہے یہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں بڑا انسٹیٹیوشنل ہے امریکہ میں، اگر کوئی شخص ایک تبدیلی لائے گا اس کے ٹریمر صرف امریکہ کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور جس قسم کے ان کے بیانات آ رہے ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، پہلے ہی یہ بہت زیادہ کنسرنز تھے، تشویش تھی کہ وہ کیا کریں گے جو وہ کیمپین کے اندر کہتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو نئے کٹے کھول دیے ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل کینیڈا کو ایک تو کہا جی وہ آپ وہاں کے لوگ جو ہے وہ 51ویں ریاست کے طور پہ اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ کی بننا چاہتے ہیں، اور وہ فیزیبل نہیں ہے، ان کے جو ہے ٹیرفس لگانے کی دھمکی دے دی ہے، اور وہ ایک بالکل نیا ایک نارتھن سائڈ پہ بھی اور ساؤتھ میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ، گلف آف امریکہ کر دیں گے، یہ گلف آف میکسیکو نہیں ہوگا، جو کہ پہلے کارٹر کے دور میں یہ گلف آف میکسیکو کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ پالیسی غلط ہے۔ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، ان کی بڑی گریپ ہے ان تمام معاملات کے اوپر، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ، انہوں نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے تو اب ایکیڈیمک بن گئے ہوئے ہیں، مگر کیونکہ انہوں نے ابتدا اپنی جرنلزم سے کی تو ان کا ونس اے جرنلسٹ آلویز اے جرنلسٹ، تو اس لیے وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
مگر ظاہر ہے پاکستان کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں. تو پاکستان کے پرسپیکٹو سے، پاکستان کے رائے میں امریکہ جو ٹرمپ صاحب جو آ رہے ہیں، ایک تو اوور آل کہ کیا خاص طور پہ ان کی جو پالیسیز انہوں نے سٹارٹنگ فرام لیٹ سے کہ مڈل ایسٹ سے، کہ انہوں نے یہ جو دھمکی دی ہے کہ اگر اس سے پہلے یرغمالی واپس نہ کیے حماس نے تو قیامت برپا ہو جائے گی. پہلے تو باری باری کر لیتے ہیں، مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ کریں، کیا ریپرکشنز ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ دونوں کا مجھے لینے کے لیے. اٹ از آلویز اے پلیجر. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے نا وہ ایک بلی کی طرح کی ہے، اور وہ سیاست کو بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ، ڈائریکٹ کنفرنٹیشن پر یقین رکھتے ہیں. اس کے لیے اپنا سوشل میڈیا وہ اپنے پچھلے دور میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں. اس دفعہ بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے. مڈل ایسٹ کی اگر آپ بات کریں تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا. ریپبلکن نیشنل کنونشن جب ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے، اس کے سٹیج سے باقاعدہ نعرے لگے کہ فنش دا جاب. جس طرح کی ٹیم اپنے الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے سلیکٹ کرنی شروع کی ہے، جیرڈ کشنر کے جو ان کے داماد ہیں، ان کے والد کو یعنی اپنے سمدی کو انہوں نے مڈل ایسٹ کا مشیر بنایا ہے، وہاں پر ایک باقاعدہ ہمیں فوکس نظر آتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کہ اسرائیل کو مکمل بیک کرنا ہے. کیونکہ فار رائٹ جو ایک حمایت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، ان کے لیے بڑی کلیئرٹی ہے کہ فلسطین کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس سرزمین پر، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو اس دھمکی کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، بلکہ اگر حماس نے مکمل طور پر ہتھیار نہ ڈالے اور اسرائیل کی شرائط پر امن معاہدہ کرنے کی حامی نہ بھری تو یقیناً اس کے نتائج اس خطے کے لیے، حماس کے لیے بھی، بلکہ پیلسٹائن پورے کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اور اس کی ریوربریشنز جو ہیں وہ صرف پیلسٹائن اور اسرائیل تک نہیں رہیں گی بلکہ پورے مڈل ایسٹ ریجن میں جائیں گی. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میں جو ہے چاہ رہا تھا کہ اوور آل بھی ایک کہ ہمارے ہاں ایک یہ میں آپ کی ابتدائی میں اپنے میں کہہ رہا تھا کہ ایک تاثر ہے کہ جس طرح امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ صاحب اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے متعلق ہی بیٹھے سوچ رہے ہیں، اور وہ ایک کال آ جائے گی اور یہاں معاملات ہو جائیں گی، تو وہاں پہ بہت دوسرے جو ترجیحات ہیں. ظاہر ہے کینیڈا کے حوالے سے انہوں نے بڑی اسٹرانگ اپنی جو ہے سٹانس لے لیا ہے. پھر یوکرین کے حوالے سے لوگوں کی نظریں ہیں کہ نیٹو کا فیوچر کیا بنے گا. پھر جو ہے گرین لینڈ کا ایک نیا ایشو انہوں نے چھیڑ دیا ہے کہ جناب وہاں پہ بھی ان کے امریکن انٹرسٹ ہیں. تو یہ جو لارجر ایشوز ہیں اس میں ہم کہاں فٹ ان ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا براہ راست تعلق تو کوئی نہیں ہے، لیکن بالواسطہ تعلق ضرور بن سکتا ہے. اب آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اپنے ابتدائیے میں، جو ان کی ترجیحات ہیں ان کا ذکر ہمیں نہ صرف براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی گفتگو میں ملنا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ان کے جس طرح کی اپوائنٹمنٹس وہ کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اسرائیل کی ہم نے بات کر لی کہ وہ ایک اہم پالیسی پلر ہے ان کا. دوسرا ایک اہم پالیسی پلر ہمیں نظر آتا ہے وہ انڈیا کی طرف جھکاؤ ہے ہمارے خطے میں. تیسرا پھر چائنا کا فیکٹر بڑا اہم ہے. آپ جب گرین لینڈ کی اور پاناما کینال کی بات کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے خود اپنی پریس کانفرنس میں چین کا ذکر کیا کہ یہ پاناما کینال جو ہے وہ اس کو چین آپریٹ کر رہا ہے، اگرچہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار چائنا کی بات کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ اس وقت چائنا کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں جانا چاہتے ہیں. اپنے پچھلے دور میں انہوں نے چائنا کے حوالے سے جارحانہ بیانات بہت زیادہ دیے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ پالیسی سطح پر تبدیلی نہیں آئی تھی. اس دفعہ ایسے لگتا ہے کہ اگر انہیں اپنے خاص طور پر امریکہ کے اندر اکنامک مفادات کا تحفظ کرنا ہے، یہاں پر کوئی اکانومی کو شیک اپ کرنا ہے، تو انہیں چائنا کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن لینی پڑے گی. اور اگر چائنا کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، بھارت کو کوئی اس خطے میں ایک لیڈ رول ملتا ہے چائنا کو ٹیکل کرنے کے لیے، تو پاکستان اس کے بیچ میں سینڈوچ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی آئسولیٹ ہو جائے اس سچویشن سے. دوسری بات جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو وہ فوراً رہا کروانے کی کوشش کریں گے. انہوں نے براہ راست ابھی تک پاکستان کے حوالے سے نہ کوئی گفتگو کی ہے، نہ کوئی اشارہ دیا ہے. میرے خیال میں ایک
مشکل ضرور ہو جائے گی پاکستان کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت عرصے سے ہیں, مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملا ہے وہاں پہ رہنے کا, رپورٹ کرنے کا امریکن پالیسی کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ کی کوریج میں, تو شاید ان کو اس وقت نظر آئے کہ یہ موقع ہے, ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے, لارجر ان کے یو ایس انٹرسٹ کے اندر پاکستان کے جو ہے کیا ان کا مفاد بنتا ہے یہاں انٹروین کرنے کا. دیکھیے امریکہ کے حوالے سے جو میں اس کو پاکستان کو جیسے میں نے پہلے کہا آئسولیشن میں نہیں دیکھتا. اگر انڈیا کی طرف جھکاؤ ہوگا جو کہ مارکو روبیو کا بھی رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نظر آتا ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن میں باقی لوگوں کی بہت زیادہ ویزیبلٹی ہے اس وقت انڈیا کے حوالے سے, تو پاکستان کے لیے مشکل بڑھنے کا بہت زیادہ امکان ہے. مگر جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا کہ ان کے دماغ میں کسی آئیڈیا کا اگر وہ ڈیل میکر یا وہ لگتا ان کا ہو کہ یہ ڈویبل ہے تو وہ اس آگ میں گھس پڑتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ان کے ٹینیور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو یہ لگا تھا کہ وہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ریزالو کر سکتے ہیں, اور انہوں نے یہ بیان داغ دیا تھا کہ جناب یہ میرے پاس اگر دونوں پارٹیاں رابطہ کریں تو میں یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہوں, جس پہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ایک چمگوئیاں ہوئی تھی اور بہت اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے, اس میں امریکہ کیوں گھس رہا ہے. تو یہ ڈبل ایج سورڈ ہو جاتی ہے ان کی اس ٹینڈنسی کی. میں یہ صحیح عرض کر رہا ہوں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ہم اس وقت امکانات کی بات کر رہے ہیں, اس میں کسی بھی سرے کو ایک طرف سے پکڑنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوگا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ڈاکٹر ویسلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی اکانومی, عامر صاحب ہم تو روز ہی بات بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں شاید کوئی بہتر اڑان ہمارے نصیب میں آ جائے, لیکن یہ نصیب ہمارا جو ہے یہ اتنی جلدی خوش قسمتی میں تبدیل نہیں ہوگا, کیونکہ جو جتن ہے وہ شاید پاکستانی عوام مزید نہیں کر پائے گی, جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. جی وہ میں ہارون شریف صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. آج کل وہ اکانومی پہ بہت زیادہ کچھ کہہ رہے ہیں, اور طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ مسائل کا حل نکالیں, وہ ہماری طرح وہ بھی مسائل کی نشاندہی روز کر دیتے ہیں. آج فار ایگزامپل انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی کہ جناب اتنے زیادہ ٹیکسز کے دور میں جو ہے معیشت نہیں چل سکتی. کل انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنی مہنگی بجلی ہے تو جب تک یہ آئی پی پیز جو لوٹ کے کھا گئے تو ان کا مسئلہ حل کیے بغیر جو ہے وہ معیشت نہیں چل سکتی. تو پرابلم یہ ہے کہ جن چیزوں سے چل سکتی ہے وہ کر نہیں رہے ہیں, اور آج انہوں نے بہت روز یہ کرتے ہیں. آج اتنا زیادہ ہنی اینڈ ملک والی جو ہے انہوں نے جو کیملوٹ کا نقشہ کھینچا کہ سارے میکرو مسئلے حل ہو گئے ہیں. تو ہارون صاحب حل ہو گئے ہیں میکرو مسئلے پاکستان کی اکانومی کے؟ جی میکرو مسئلے ٹیمپریریلی حل ہو گئے ہیں, ان دا سینس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میکرو مسئلوں پر اپنا بینچ مارک کیا رکھتے ہیں. جو حکومت کا بینچ مارک یہ ہے کہ آپ اگلے 3 سے 6 ماہ کے لیے آپ کے پاس اگر بریدنگ سپیس ہے تو ان کا خیال ہے کہ میکرو مسائل حل ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ ہماری جو فالٹ لائن اتنی فریجائل ہے کہ ایک کوئی شاک لگا قیمت کا, کموڈیٹیز کا یا آئل کا, یا آپ نے یہاں پالیسیز کو ریلیکس کر دیا تو آپ یو ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ فریجلٹی جو ہے وہ تو قائم ہے اور قائم رہے گی انلیس اینڈ انٹل کہ یہ ہماری حکومت کوئی کچھ چیزوں کو ریفارم کر پائے, مثلا ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کی کوئی ریفارم کر پائے. یہ خالی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرنی کہ ہم پھنس گئے ہیں, ٹیکس زیادہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیکس زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ٹیکس ریفارمز نہیں کر پائے ہیں, آپ اپنا خرچہ نہیں کم کر پائے ہیں. اصل کور وجہ تو بجٹ کا خسارہ ہے. آئی ایم ایف کا ریویو آ رہا ہے, اللہ کرے کہ وہ ان کو ایک اور 6 ماہ مل جائیں. تو ہماری تو اس وقت اکنامک پالیسی یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں اور 6 ماہ مزید بائن کرنے ہیں, اینڈ اس پر ہمیں میکرو اشاریے ٹھیک لگتے ہیں. آپ بڑے پازیٹیو آدمی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ ریلیف آ گیا ہے میکرو کے اندر, مگر جس طرح آپ نے خود ہی ڈیفیسٹ کی بات کر دی, $386 بلین کا یہ ہے, اور شاید جون تک وہ کہہ رہے ہیں 1400 ارب کا اسی ریٹ پہ جاتا رہا.
تو یہ ڈیفیسٹ ہوگا. اور ساتھ میں جو باقی ایک لمبی لسٹ ہے ٹارگٹس کی جو کہ نہیں میٹ کیے گئے, ایکسٹرنل فائنینسنگ کا بھی ایشو رہے گا. اس کے بعد صوبوں کے والے سے جو ٹارگٹس تھے وہ بھی نہیں, تاجر, ایگریکلچر جو ٹارگٹس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, نیشنل فسکل پیکٹ کا ٹارگٹ نہیں پورا ہو سکا. تو یہ آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹ فوری طور پہ اگر یہ ہے میکرو کی ریلیف آ گیا ہے تو کیوں لوگ پریشان ہیں؟ اکانومسٹ پیپل لائک ایون حفیظ پاشا, انہوں نے وہ پریشان ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے بڑا پرابلم ہوگا ان کو. جی آئی ایم ایف سے آپ کو دو سطح پر پرابلم آئے گا. ایک تو ہمیں پرابلم یہ آئے گا کہ جو اس وقت سیاسی تبدیلیاں مجھے دکھائی دے رہی ہیں امریکہ کے اندر, وہاں سے مجھے ٹریجری کا پریشر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک کے اوپر مزید پریشر کریں گے کہ آپ اگر چھوٹ تو بہت دور کی بات ہے, جس کو ہم پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں, پروگرام کی فرنٹ لوڈنگ کے اوپر پریشر بڑھے گا کہ آپ کر کے دکھائیے. یہاں پر آلریڈی میں کریکس دیکھ رہا ہوں کمیونیکیشن کے کولیشن کے اندر. تو ایک تو صوبوں میں جانے سے پہلے تو آپ کو کولیشن کا کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. دوسری چیزیں اب آتی ہیں کہ جہاں صوبے آ جاتے ہیں, وہاں تو عامر صاحب آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن کا کس قدر فقدان ہے. ابھی ہم نے ایک نئی رپورٹ لکھی ہے پلاننگ کمیشن میں, اس کو کوئی بھی صوبہ پریکٹیکلی اون نہیں کرتا, پڑھی بھی نہیں ہوگی. سو دس از سم تھنگ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم ایک سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے, لیکن کیونکہ ایکسٹرنل پریشرز بہت تھے تو ٹیکسز بھی نہیں ہم کم کر پائے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی نہیں کم کر پا رہے, اس لیے ہم اکانومی کو گروتھ کی طرف نہیں لے جا پا رہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ کمیونیکیشن کر کے کچھ سمپتھی گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جو انٹرنل ایشوز کا ہمارا امریکہ کا حوالہ دیا کہ وہاں نئی گورنمنٹ آ رہی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کے پالیسیز کو آئی ایم ایف میں خاص طور پہ بیک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مگر ای یو کا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بیان آیا ہوا ہے کہ جی پی ایس پلس وہ کر دیتے ہیں, تو وہ ایک بہت میجر ہمارے لیے ہوتا ہے, ناٹ جسٹ امریکہ, یورپ. جی عامر, میں غالباً آپ کے یا کسی پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ امریکہ بڑا شیئر ہولڈر ہے. یورپ کے 5 ملک بھی آئی ایم ایف کے بڑے اہم شیئر ہولڈر ہیں. دیکھیے, اگر ان کی کنسٹیچوئنسیز ہمارے ہیومن رائٹس کے اوپر سوال اٹھاتی ہیں یا ہمارے رول آف لا پہ سوال اٹھاتی ہیں, تو ان کو کوئی آئی ایم ایف کے بورڈ پہ یہ سوال اٹھانے سے روک نہیں سکتا. اور اس وقت غالباً امریکہ آپ کو سپورٹ بھی نہیں کرے گا اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے. اب یہاں پر بڑی تگڑی ہمیں چاہیے تھی کہ ریویو سے پہلے اکنامک ڈپلومیسی گلوبلی کر پاتے, لیکن ہم گلوبل خاصی آئسولیشن کا شکار دے رہے ہیں کیونکہ ہماری توجہ ساری انٹرنل ویلنگ ڈیلنگ کے اوپر اور انٹرنل سکور سیٹلمنٹ کے اوپر رہ گئی ہے. ہم نے پالیسی سائیڈ اور انگیجمنٹ سائٹ کے اوپر توجہ دینے کا نہ وقت ہے نہ ایکسپرٹیز ہے. میں ابھی دوحہ فورم میں گیا ہوا تھا, آپ یقین مانیں 8 فورن منسٹر تھے وہاں تھے, اور پاکستان سے میں واحد آدمی انوائٹڈ تھا اور ہمارا کوئی آفیشیل ریپرزنٹیشن وہاں نہیں تھی. تو آئی کوڈ ایکچولی فیل کہ پاکستان اب خطے میں اور گلوبل سطح کے اوپر ویزیبلٹی اور انگیجمنٹ بہت کم ہوگی. آپ مجھ سے بہت زیادہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. مگر آف کورس امریکہ کا سوے ہوتا ہے آئی ایم ایف کے اوپر سب سے زیادہ. مگر میں امریکہ بہرحال وہاں پہ یہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ریاستوں کا اور اکنامک الائنس کا, جو کہ ای یو اکنامک الائنس ہے, ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے وہ فلیکسیبلٹی کریٹ کر لیتی ہیں. ای یو جب ایز این اکنامک الائنس جب وہ آپ کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ فلانی چیزوں کی وائلیٹ کر رہے ہیں, تو وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے اتنی شاید فلیکسیبلٹی نہیں کر پاتے. ایم آئی رانگ ٹو اسیس دیٹ؟ دیکھیے عامر, جب ایک ای یو کی سفیر لکھ کر آپ کو ایک کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ کمیونیکیشن بہت سیریس ہوتی ہے. دیکھیے نا, ایک کمیونیکیشن ہے کہ آپ نے میٹنگ کال کی اور جا کے ڈسکس کیا, لیکن یہاں تو آپ کو نہ صرف ای یو سے, یو کے سے باقاعدہ ان رائٹنگ کا مطلب یہ ہے جیسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں ایک فائل بن رہی ہے
کہ ہم نے آپ کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے, جس وقت بھی ہم چاہیں گے آپ کی بارگیننگ پاور کے پہ ہم وی کین اسٹارٹ ایگزرٹنگ پریشر. نا اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہوئی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے مجھے وری ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ایک تو منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف فارن افیئرز دونوں کائنڈ آف اے کمپٹیشن کے اندر ہیں. لیکن جب میں ملتا ہوں لوگوں سے یہاں ان کے EU کے نمائندوں سے یا ڈپلومیٹ سے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا IMF سے, مجھے کوئی سالڈ کمیونیکیشن نہیں دکھ رہی. لیکن آئی ہوپ کہ پاکستان پروگرام تو لے لے گا, لیکن ہماری بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام لیٹس سے ود سم اسٹرکچرز یا چلتا بھی ہے, ایک جو میں بڑی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی جب بھی ہم نے اکنامک سپیس لی ہے پولیٹیکل گراؤنڈز پر یا جیو پولیٹیکل پر, وہ سسٹینیبل نہیں رہتی. لیکن جو ہارون صاحب بات کر رہے تھے عامر صاحب, وہ بے حد امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. انہوں نے جو یہ پوائنٹ اس وقت وہ بھی جوائن کرتے ہیں تو دوبارہ اس کو وہ ایکسپلین کر پائیں گے, مگر وہ جو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ ہم کئی دفعہ جس طرح 1990s میں یا پولیٹیکل انٹرسٹ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے اس کی بیسس کے اوپر اس طرح کی کنسیشنز مل جاتی ہیں, وہ چلتی نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہمیں اپنے ملک کے اندر درستگی کرنی ہے, ریفارمز کرنے ہیں, اصلاحات کرنی ہیں, ٹیکسیشن کے اندر اصلاحات کرنی ہیں, ہمیں انتظامی سٹرکچرز کے اندر کرنی ہیں. ابھی بڑے دعوے تو کیے جا رہے ہیں شارٹ سائزنگ کے گورنمنٹ کے جو ہے 1500 لوگ جو ہے اسامیوں کو نہیں فل کر رہے, مگر یہ امپلیمنٹ ابھی تک یہ 2.5-3 سال میں نہیں ہوئی, اور ان کے ہاں باتوں کی حد تک زیادہ رہتا ہے, ادھر زور نہیں ہے کہ اصلاحات کیسے کرنی ہیں, کب کرنی ہیں, کس نے کرنی ہے, وہ اصلاحات نظر نہیں آتی ہیں. اور پرابلم اس کے اندر ریفارمز نہیں ہے اس میں, اور پرابلم اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ جب یہ اڑان پاکستان جیسے جو پروجیکٹ جو ہیں وہ ایک لافیبل ہیں, کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ 5 وہ گمکری ہے کہ 5 ایز کر دی ہیں کہ جی ہم جو ہے سارے اچیو کر جائیں گے. ای کامرس کے اندر جو ہے $30 بلین کی وہ کر جائیں گے. وہ جو پہلے نمبر 1 دنیا میں ہم ان ملک میں آ گئے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی کمی کی وجہ سے, بندش کی وجہ سے سب سے زیادہ لاسز جن ملکوں کا ہوا ہے دنیا میں نمبر 1 وہ ملک ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے اپنی پالیسی دیکھتے ہوئے, اور وہ ایزیلی کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کی وجہ سے یہ بندشیں کوئی اشارہ بھی نہیں دے رہے کہ وہ کھول دیں گے. ایک طرف یہ سٹار لنک کی باتیں کر رہے ہیں, جی بات چیت چل رہی ہے, ٹال رہے ہیں. تو یہ ایک جو جھوٹ ہے اتنا آبویس کہ پالیسی کے یہ ہوتے ہوئے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بندش تو ضروری ہے, اور ساتھ میں یہ کلیم بھی کرنا کہ جی ہم یہ $30 بلین جو ہے وہ جو ہے IT سے نکال لیں گے, تو یہ لافیبل ہے. اس طرح یہ انرجی کے اندر جو یہ باتیں بڑی بڑی کلیم کرنا, اس طرح ہی باقی چیز میں ٹیکسیشن کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ جناب ہم جو ہے یہ ایکسپورٹ جو ہیں وہ 4 سال میں $60 بلین کی کر لیں گے. 1 مہینوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں ہمارے کہ یہ مارچ کے اندر یہ 3 مہینے کے نہیں ہو رہے, اور کلیم کرنا کہ 4 سال میں ہم جو ہے $60 بلین کی ایکسپورٹس کر لیں گے, اور 2035 تک کا وہ مینڈیٹ مانگ رہے ہیں, اور 47 تک کے پلان دے رہے ہیں, اور جو ہے اس کے اندر کہ جی ہم $1 ٹریلین کا جو ہے نا اکانومی ہم اپنی کر لیں گے. تو یہ ایک مذاق ایک بن کے رہ گیا ہے. تو ان سے ان کے بعد جو پھر یہ ڈائلاگ بازی بھی جو ہے نا وہ یہ بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنا, اس طرح کی مزاح خیز باتیں بھی کرنا, یہ مزاح خیز روز کی تقریریں بھی کرنا, اور یہ ساتھ میں پالیسی کے اندر اس کو وہ واک دا ٹاک نہ کرنا. تو پھر ہم کیا کریں, پھر وہی ہے, پھر جتنا مرضی کر لیں اس کے اوپر بھی اعتراض کر لیتے ہیں. آپ کے جی آپ او کا کیوں کرتے ہیں بات. یہ تو بتایا گیا کہ احتجاج کا اچھا طریقہ ہی او ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں عامر صاحب, تو وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے وقت کے لیے بھی بے حد شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.